बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत नहीं, रियासत बचाने के नारे के साथ जो पीडीएम की जो इत्तेहाद थी वो जब हुकूमत में आया तो उसके बाद हमने देखा कि आलम ये हो गया, सियासत तो दूर की बात है, रियासत को बचाने के भी लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल यही सच है, क्योंकि मुल्क को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। बार बार डिफ़ॉल्ट की आवाज़ें आ रही हैं कि जी मुल्क अब डिफ़ॉल्ट हुआ, मुल्क तब डिफ़ॉल्ट हुआ। मज़े की बात यह है कि जो हुकूमत के वज़रा हैं वही आकर के हमें बता रहे हैं कि IMF की जो शराइत हैं वो किस हद तक कड़ी हैं, किस हद तक मुश्किल हैं। ऐसे में तो बहुत से सवालात उठते हैं कि सख्त शराइत के साथ IMF के साथ आगे कैसे निपटा जाएगा। मुल्क के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इतने ख़राब हालात हैं कि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो सकते हैं, या पिछली हुकूमत मुल्क के हालात इतने ख़राब करके गई होगी। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है, विच मीन्स कि मज़ीद अगले 5 साल लग जाएंगे मुल्क को सही सिमत में लाने के लिए। अच्छा, अब ये वो जुमला है जो कि अक्सर वज़रा आज़म बोला करते हैं। 2013 के अंदर नवाज शरीफ साहब ने भी यही बोला था जब वो वज़ारत उज़्मा पर बराजमान हुए थे कि भाई अंदाज़ा नहीं था मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं। इसीलिए 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने लोड शेडिंग को ख़त्म करने की कोई डेडलाइन नहीं दी। लोड शेडिंग उनके दौरे हुकूमत में ख़त्म हो गई थी, लेकिन डेडलाइन वो नहीं दे पाए थे जैसे ही आते ही उन्होंने हुकूमत संभाली। यही हाल शहबाज शरीफ साहब का है। अभी तक हालात पता नहीं कब बेहतर होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी यही पता है कि जी हालात इतने ख़राब हैं कि उनको हुकूमत लेने से पहले इसका अंदाज़ा ही नहीं था। तो फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर अंदाज़ा ही नहीं होता कि हुकूमत के हालात क्या हैं और हुकूमत करना कितना मुश्किल होगा, तो फिर उसके बावजूद भी हुकूमत लेने की तलब आखिर क्यों होती है सब लोगों को। साथ ही साथ इमरान खान साहब को उतारने की जो वजह बताई जाती थी, घर भेजने की वजह बताई जाती थी, अपेरेंटली वो यही थी कि उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी, मुल्क के साथ उसकी तरक्की के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया। लेकिन फिर हमें यह बताया गया कि इस वजह से बेसिकली इमरान खान साहब को घर भेजा गया क्योंकि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे जो कि जनरल फैज़ थे। और अब क्योंकि जनरल फैज़ रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली है, अब जनरल फैज़ तो नहीं आ सके, तो ऐसे में इमरान खान साहब को घर भेजना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ला करके 2023 के इलेक्शंस को साबुताज करके अगले 5 साल भी हुकूमत करना चाहते थे। PDM का जो इत्तेहाद है वो इमरान खान साहब को ये ना करने में कामयाब हो गया। उन्होंने इमरान खान साहब को अपना आर्मी चीफ तो नहीं लगाने दिया, लेकिन बहस वही है। आर्मी चीफ लगाने की सादत शहबाज शरीफ साहब को हासिल हुई, मगर बहस अब भी वही है क्योंकि अब जनरल फैज़ आर्मी चीफ नहीं है, इमरान खान साहब हुकूमत में भी नहीं है। तो अगर इस टाइम पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों तो क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी ले पाएगी, इंतखाबात जीत पाएगी? क्योंकि तमाम सर्वे तो अभी भी यही बता रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर आज इस टाइम पर इंतखाबात हुए तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। ये सब चीज़ें एक तरफ, क्योंकि ये हुक्मरानों के मसाइल थे, ऐसे में अवाम के मसाइल नज़रअंदाज होते चले गए। अवाम ने क्या खोया क्या पाया इस PDM की इत्तेहादी हुकूमत के आने से? इस इत्तेहादी हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया, यही जानने और डिस्कस करने के लिए हमने आज बुलाया है वेरी ऑनरेबल वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब को। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले अवामी मसाइल की बात करूंगी और फिर हम हुक्मरानी मसाइल की तरफ जाएंगे। अवाम का सबसे बड़ा सवाल और मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है जो कि अवाम पूछ रही है। हर सर्वे में जब सवाल किया जाता है तो वो यही एग्जाम्पल देते हैं कि भाई इससे बेहतर तो इमरान खान का 4 साल का दौर था क्योंकि उसमें लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी। गर्मियां नहीं, ये तो सर्दियों में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब, क्यों हो रहा है और ये लोड शेडिंग कब ठीक होगी? जी, इस वक्त मुल्क में 2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जो ऐसी जगहों पे जहां हमें बिल की बाजियाबी अच्छी है और लॉसेस कम है, तो 2 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग नहीं हो रही। और ये इस वक्त इसको करने का 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि इस वक्त हमारा तरबेला डैम जो है उसके जो मुख्तलिफ पावर हाउसेस हैं वो मेंटेनेंस पे है, तो लिहाजा वहाँ एक कमी हुई है। और दूसरा इशू ये है कि हमारी इस वक्त मुकम्मल कोशिश ये है कि बिजली बनाने के जो महंगे ज़राए हैं, और अब तकरीबन तमाम जो फॉसिल फ्यूल्स हमने कहते हैं, चाहे वो गैस है, चाहे वो तेल है, चाहे वो कोयला है, वो सब के सब उनकी कीमतें यूक्रेन जंग की वजह से इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी कोशिश है कि उन्हें कम से कम चलाया जाए ताकि आवाम के ऊपर बोझ कम से कम किया जाए। ये बोझ जो है गर्मियों में ज़्यादा हुआ था जिसकी वजह से एक बहुत तकलीफ़ हुई हमारे भाइयों और बहनों को।
تو لہٰذا اس تکلیف کو کم سے کم کرنے کے لیے اس وقت صرف 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملک میں کی جا رہی ہے، تاکہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں عوام کو اپنے بل سے زیادہ کوئی غیر معمولی قیمت ادا نہ کرنی پڑے۔ تو یہ اس کی واضح وجہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت کچھ دن کے لیے یہ ایشو ہے۔ جیسے ہی اب ہائیڈل دوبارہ آئے گا اور اس کی پروڈکشن ریمپ اپ ہوگی تو انشاءاللہ وہ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گی۔ گیس کی صورتحال کے بارے میں بھی ذرا اپڈیٹ کرتے ہیں اگر کوئی خوشخبری ہے، کیونکہ گرمیوں میں بھی گیس نہیں مل رہی تھی، سردیوں میں تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مل جائے، جہاں پہ گیس اویلیبل بھی ہوتی تھی وہاں پر بھی گیس نہیں مل رہی ہے۔ گیس کے بغیر کبھی کیا ملک چل سکا ہے اور اتنی سخت سردی میں؟ تو اس کے حوالے سے ذرا عوام جاننا چاہ رہی ہے۔ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ عوام کو کھانا پکانے کے اوقات میں گیس ملے گی، اس میں ابھی تک تو ہماری تمام رپورٹیں یہی ہیں کہ اس میں کامیابی ہے اور کھانا پکانے کے اوقات میں گیس اویلیبل ہے۔ لیکن ایشو یہی ہے کہ ملک میں جو جس طرح گیس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اس بنیاد پر کہ ہمیں مقامی گیس سستی اویلیبل ہوگی، اب وہ فارمولا غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے، کئی سالوں سے معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو نکلنے والی گیس ہے، جو مینلی اب سندھ سے نکلتی ہے، وہ اس میں کمی آ رہی ہے ہر سال 8 سے 10%، اور اس کو جب ہم RLNG سے ریپلیس کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی اس کے مقابلے میں مہنگی ہے۔ لیکن یوکرین وار کی وجہ سے جب سے روس نے یورپ کی گیس بند کی ہے، یورپ نے پوری دنیا کی گیس جو ہے وہ خرید لی ہوئی ہے، تو گیس اویلیبل ہی نہیں ہے۔ تو جو ہمارے پاس اس وقت ذرائع ہیں، اور مینلی وہی ذرائع ہیں جو 2015 میں میاں نواز شریف نے قطر کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا، اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو گیس اویلیبل ہے RLNG، اس کا ہم بہترین استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری جو گھروں میں جو گیس ہے اس کی فراہمی چاہے کم ہے لیکن وہ ایک ریلائبل طور پر سب کو اویلیبل ہو۔ خرم صاحب، یہ تو عام زبان میں جیسے کہتے ہیں نا، یہ تو جگاڑ ہے۔ یہ بیسیکلی آپ نے جو بھی سولوشنز بتائے ہیں یہ پرماننٹ سولوشنز نہیں ہیں، یہ آپ نے صرف عوام کو بہت ہی زیادہ اندھیروں میں جانے سے بچایا ہے کہ کسی طرح چلیں جی گیس مل رہی ہے کھانا بنانے کے لیے، لوڈ شیڈنگ کیونکہ ابھی ہائیڈل اویلیبل نہیں ہے، ریسورسز اویلیبل نہیں ہے، تو سردیاں ہیں عوام کو اتنی فیل نہیں ہو رہی۔ یہ لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہیں۔ کیا ملک کے حالات ٹھیک ہیں خرم دستگیر صاحب؟ جی، آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسینچلی ستمبر کے آخر سے لے کر دسمبر کے آخر تک لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، ہم نے نہیں کی لوڈ شیڈنگ، سب کو پوری 24 گھنٹے بجلی اویلیبل تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس جو سستے ذرائع ہیں ان کی بنانے کی، خاص طور پہ آئیڈل جو 5000 میگا واٹ تو صرف تربیلا سے آتا ہے، وہ ہمارے پاس اویلیبل تھا، جس کو ہم استعمال کر رہے تھے بجلی فراہم کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی اس میں کچھ اتار چڑھاؤ آ رہا ہے وہ اور اس میں ایک بات آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچانا بہت ضروری ہے کہ یہ کہنا کہ جی ملک میں بجلی وافر ہے اور نہیں مل رہی، یہ غلط ہے۔ ملک میں مہنگی بجلی وافر ہو سکتی ہے اگر ہم مہنگے ذرائع کو استعمال کریں، سستی بجلی وافر نہیں ہے۔ تو اگر تو ہمارے سب کی پہلی خواہش یہ ہے کہ ہمیں سستی بجلی ملے، وہ اس کو لیے ہمیں بہرحال ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور اس کی جو اس وقت ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے وہ کم ہے۔ ہمارے پاس مہنگے ذرائع پرانے پڑے ہوئے ہیں، فرنس آئل کے، کوئلے کے اور گیس کے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر عوام کا بل جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ تو عوام کی تکلیف کو کم کرنا ہمارا مقصد ہے، بڑھانا مقصد نہیں ہے۔ لیکن جو لانگ ٹرم سولوشن ہے اس کی طرف ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ لانگ ٹرم سولوشن بجلی کے معاملے میں ایک تو سولر ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں پہلے جو 600 میگا واٹ ہے اس کی بیڈنگ کروانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ پورے 10,000 میگا واٹ کا پلان ہے جو انشاءاللہ اگلے 2.5 سال میں لگے گا، اور اس سے جو ہے بجلی کی قیمت میں ایک واضح طور پر کمی آئے گی۔ اسی طرح جو تمام جو یہ آلٹرنیٹیو انرجی کے پلانٹس تھے جو رکے ہوئے تھے 2019 سے، ان کو دوبارہ سے ہم نے جو ہے وہ ان کا آغاز کر دیا ہے، چاہے وہ ونڈ پاور ہے، چاہے وہ ہائیڈل پاور ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تمام جو سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کی عمارتیں ہیں وہ بھی بہت جلد سولر پر شفٹ ہو جائیں گی تاکہ وہ بوجھ بھی کم ہو، اور رورل ایریاز میں بجلی پہنچانے کے لیے بھی 1 سے 4 میگا واٹ کا جو مائکرو سولر ہے وہ بھی ہم لگانے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کی پیش بندی کر لی ہے کہ آنے والے 2 سے 2.5 سال میں پاکستان میں نہ صرف بجلی اویلیبل ہوگی بلکہ اس کی قیمت میں واضح طور پر کمی آئے گی۔ چلیں، یہ تو آپ نے اچھی بات بتائی عوام کے لیے، لیکن اس میں آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ 2.5 سال میں الیکشن تو ہوں گے، اور ان 2.5 سالوں میں آپ کی حکومت ہوتی ہے نہیں ہوتی پتہ نہیں، تو یہ جو آپ جتنے بھی منصوبے پلان کر رہے ہیں یا لگا رہے ہیں، اس کا پھل آپ
کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے یہ تو حتمی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن تو ہونے ہیں نا انہی 2.5 سالوں میں. ایم آئی رائٹ سر؟ جی یہ تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. الیکشنز تو اکتوبر کے پہلے 10 دنوں میں 2023 کا جو اکتوبر ہے اس میں ہونے ہیں، اور اس وقت تک ہمیں یہ توقع ہے کہ مالیاتی طور پر ملک مستحکم ہوگا، اور اس وقت تک مہنگائی ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ مئی جون تک کنٹرول میں آ جائے گی. تو پھر ہم ایک بہتر حالات میں اس پرومس کے ساتھ، اس پلاننگ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگر عوام نے ہمیں سپورٹ کیا تو آنے والے سال جو ہیں وہ اس سال سے بہت مشکل ہوں گے. اس سال میں جو چیز آپ نے جس سے آغاز کیا اس کی بھی میں تھوڑی سی بات کر لوں. ہمیں مالیاتی صورتحال کا تو اندازہ تھا، لیکن جو اصل بیڑا غرق عمران خان کر کے گئے ہیں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہے کہ ہمیں روایتی طور پر جب بھی مشکل پاکستان کو آتی تھی تو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں اور پارٹنرز ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے اور ہمیں اس مشکل سے نکال دیتے تھے. عمران خان کی جو غلط پالیسی تھی، بیانات تھے، انہوں نے ہر دوست ملک کو ناراض کیا، چین کو ناراض کیا، سعودی عرب کو ناراض کیا، متحدہ عرب امارات کو ناراض کیا، ترکی کو ناراض کیا، امریکہ کو ناراض کیا. اس کی وجہ یہ جو کرائسس تھا ایکچولی فارن ریلیشنز کا، جس کے ساتھ ہماری اکانومی بھی جڑی ہوئی ہے، اس کی خرابی کا اور اس کی تباہی کا اندازہ ہمیں نہیں تھا کہ اب دنیا کا کوئی بھی ملک، چاہے وہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا پارٹنر ہے، وہ ہم ریاست پاکستان پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اب عمران خان کی حکومت نہیں ہے، تو ہمیں بڑا صاف اور سیدھا جواب آتا ہے کہ وہ بھی تو ریاست پاکستان تھی. تو وہ جو مثلا آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ کر چلے گئے، سعودی عرب کو انوائے کر دیا، چین کا سی پیک بند کر دیا، امریکہ کے خلاف جس قسم کی ہرزہ سرائی انہوں نے پچھلے 7 مہینوں میں کی ہے، تو ہر ملک جو ہے جو ہماری ٹریڈیشنل سپورٹ تھی وہ ہم سے چھن چکی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان مشکل حالات میں اگر انفلوز نہیں ہو رہے، کہ سب کے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ آئی ایم ایف سے اپنے فائنانسز سرٹیفائی کرائیں یا آ کر ہم سے کوئی تفصیلی گفتگو کریں کہ آگے کیسے جانا ہے. ادروائز وہ سپورٹ انکمنگ نہیں ہے. لیکن میں یہ امید کر رہا ہوں کیا کہ پیپلز پارٹی سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے خرم دستگیر صاحب؟ وزارت خارجہ بلاول کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہے. انہوں نے کیا کام نہیں کیا پچھلے 4-6 مہینوں میں؟ 8 مہینے ہو گئے انفیکٹ. نہیں وہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ بگاڑ ہے. مثلا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کچھ اپ ٹک آیا ہے. چین کے ساتھ چونکہ جب سے شہباز شریف صاحب بیجنگ سے ہو کر آئے ہیں ہمیں ایک واضح بہتری نظر آ رہی ہے. لیکن تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی جو کمٹمنٹس ہیں اس پر اب فی الحال تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے ہاتھ جلے ہیں عمران خان سے، پاکستان کے حوالے سے، کہ آپ جب تک واضح طور پر ایکشنز لے کے ہمیں نہیں بتاتے تو ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے. اور یہ جو فورن پالیسی کی ریپیئر ہے، جی نہیں، ملک بالکل ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. ملک کا کوئی ایسا اشاریہ نہیں ہے جو ڈیفالٹ کی طرف ہمیں لے کر جائے. تو پھر یہ ڈیفالٹ کی ڈیبیٹ خرم دستگیر صاحب ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ جی میں تو اگرچہ یہ بھی ایک آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ ڈیفالٹ کی جو آوازیں ہیں وہ بھی ایک جو سابق فاشسٹ حکومت ہے اور جو حکمران پارٹی تھی وہاں سے سب سے زیادہ اٹھتی ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہو رہا ہے، کمٹمنٹس پوری نہیں ہوں گی. ہم نے 8 مہینے میں کوئی بھی اپنی جو لون ری پیمنٹ تھی اس میں 1 گھنٹے کا بھی تاخیر نہیں کی. ہم نے وقت پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو دسمبر کے آغاز میں ہمیں ری پے کرنا تھا. جسٹ اے ریمائنڈر اینڈ یو کین کمپلیٹ یور سٹانس. مفتہ صاحب آپ ہی کے بینچز میں ہیں. وہ ہیں، ہی از ناٹ ان پی ٹی آئی. جی وہ جب وزیر خزانہ تھے تب بھی یہ سچویشن تھی. میں پھر دہرا دوں کہ جو جس قسم کے انفلوز ہمارے دوست ممالک کی طرف سے آیا کرتے تھے وہ اس وقت تک نہیں آئے. انشاءاللہ آئیں گے اگلے 3 سے 4 ماہ میں، تو یہ سچویشن سٹیبلائز ہو جائے گی. لیکن ڈیفالٹ کا دیکھیں سیدھا مطلب، ڈیفالٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک ڈیٹ ری پیمنٹ ڈیو ہو اور آپ وہ پوری نہ کر سکیں. وہ ہم نے پوری کی ہیں، ہم پوری کریں گے، اور اسحاق ڈار صاحب پوری طرح اس معاملے کے جو ہیں اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. جو ایشو ہے کہ جی ڈالر نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے ملک کے اندر سے، یا ہمیں عادت پڑ گئی تھی کہ 80 بلین ڈالر کی ہم امپورٹ کریں گے اور ہر قسم کی جو خرابی ہے وہ اس کو اپنے ملک میں لے کر آئیں گے. اب وہ جب اس پر ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہے، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اور بڑی عاجزی سے کہ بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری پچھلی حکومت کے آخر میں بتایا جاتا تھا کہ یہ ہی
اشاریہ ہے جس کی بنیاد پر حکومت کو جج کرنا ہے, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا. اب ہم نے آ کر اس ٹائٹ امپورٹ کنٹرول کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے سال کے مقابلے میں آدھا ہو گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک روپی اور ڈالر کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب کنٹرول میں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی کرنسی کنٹرول میں ہے. تو یہ جو تمام ڈفرنس ہے آفیشیل پرائس میں اور اوپن مارکیٹ پرائس میں, وہ ایک غیر معمولی طور پر پاکستان میں ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر شخص ڈالر خریدنا چاہتا ہے. یہ ہمیں عادت تھی فورن کنزمپشن کی, اس کی وجہ سے افغانستان سے ہمیں بہت ایشو ہے ڈالر کے آؤٹ فلوز کا. تو وہ سارے مل کر اس بات, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا جو آفیشیل ریٹ ہے وہ اس میں بہت کم تبدیلی آئی ہے, وہ اب 220-225 کے درمیان سٹیبل ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیا, اور جب تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے پاکستان میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آرٹیفیشلی اس کو روکا ہوا ہے. خیر اسحاق ڈار صاحب, آپ جس طرح سے مفصل طریقے سے ایکسپلین کر رہے ہیں, آپ کو میں موقع بھی دے رہی ہوں تاکہ جہاں جہاں عوام کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ایجوکیٹ بھی ہوں. اسحاق ڈار صاحب بھی 3 روز پہلے میرے ساتھ اسی سیدھی بات زون میں بنے ہوئے تھے, انہوں نے بھی بہت عوام کو تسلی دی اس پلیٹ فارم کے ذریعے. لیکن پھر بھی ڈیفالٹ کی ڈبیٹ ہو رہی ہے, پھر بھی اس کے باوجود جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنوری, فروری, مارچ پاکستان کی عوام کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوگا. کیسے سنبھالیں گے آپ؟ عوام کو راحت کب ملے گی؟ اگر آپ کے حالات میں ہیں ہر چیزیں, تو عوام کے کنٹرول میں مہنگائی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جی دیکھیے, جس طرح میں نے کہا کہ مہنگائی کے اور بھی عوامل ہیں. مثلا ہمیں بڑی امید تھی کہ موسم گرما کے بعد حالات بہتر ہوں گے, لیکن موسم گرما کے آخر میں سیلاب نے آ کر جس طرح زرعی اجناس کی جو سپلائی تھی, جو ہماری فصلیں تھیں, وہ خراب ہوئیں, اور ایک اوور آل سینس آئی کہ جی ملک میں زرعی اجناس کی کمی ہے جس کو ہم نے امپورٹ کر کے پورا کیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو انفلیشن کا کنٹرول ہے اس میں ضرور ہمیں مشکل آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے چونکہ ہمیں چینی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, اور جو باہر کی قیمتیں ہیں وہ یوکرین وار کی وجہ سے ایکسٹراڈنری, نہ صرف فیول کی بلکہ گندم بھی, چونکہ وہیں سے یوکرین سے آتی تھی, روس کی گندم بھی اور یوکرین کی, تو اس کی وجہ سے گندم کی پرائسز ہائی ہیں. تو زرعی اجناس کو تو فلڈ کی وجہ سے بڑا ڈیمیج ہوا ہے. اور یہ میں اس پر ضرور آپ جیسے جو بالغ نظر اینکر ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آج کی جو مشکل صورتحال ہے اس میں ایک بہت بھیانک سیلاب آیا پاکستان میں. پاکستان میں کوئی نارمل حالات نہیں ہے کہ ملک کا جو ہے 1/3 حصہ جو ہے وہ پانی کے اندر تھا اور 3.30 کروڑ لوگ متاثر ہو گئے, ان کے گھر اڑ گئے, ان کی فصلیں اڑ گئیں. تو وہ اتنا بڑا پاکستان کی اکانومی کو $30 بلین کا ڈیمیج جو ہے, جو ابھی ابتدائی تخمینہ ہے, وہ ہم سہ کے آگے بڑھے ہیں, دسمبر تک پہنچے ہیں, وہ $30 بلین کا جو نقصان ہے وہ ہم سہ چکے ہیں, لیکن ہم آگے بڑھے ہیں. تو یہ بھی ایک سینس ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے چیلنج سے نمٹ کر ہم آگے اس وقت موجود ہے. اور انشاءاللہ جو کہہ رہے ہیں یہ مارچ اپریل کے بارے میں, وہ دسمبر کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ ان سے بانڈ ری پے نہیں ہونا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن ہم نے بانڈ جو ہے وہ 3 دن پہلے پے کر دیا, 5 کو ڈیو تھا, 1 کو پے کر دیا. تو ہم تو اپنی جو فورن کمٹمنٹ ہے وہ پوری کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب ٹھیک ہے, اور اسی لیے حکومت کے اندر ایک غیر معمولی طور پر کوشش کی جا رہی ہے انرجی کنزرویشن کی, تاکہ ہماری فیول امپورٹ بھی مزید کم ہو, اور تاکہ ہم ادھر سے جو ڈالر ہمیں اویلیبل ہوں اس سے ہم پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دے سکیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ میں بریک لوں, میں کچھ حکمرانوں کے جو مسائل ہیں اور وہ بھی عوام کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں ان کی طرف ذرا نشاندہی کر دوں. تو سب سے پہلے یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں کہ آپ نے چند مہینے پہلے نیو ٹیلی ویژن پر ہی بیٹھ کر کے ریزن بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کو گھر کیوں بھیجنا ضروری تھا. ذرا آپ سن لیجئے, میں آپ کا ذرا مائنڈ ریفریش کر دوں, اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گی. ذرا سنوائیے جی, خرم دستگیر صاحب ہمیں کیا انلائٹمنٹ دے رہے تھے. سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی, اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا. اگر اس طرح حالات رہے, اس طرح کے ان کے پروگرام تھے, ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں. ان کا تو خیال تھا کہ میں صفایا کر دوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ جی ہم نیب کے کچھ 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے, ایس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی, بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, اور آل آف اس. جی خرم دستگیر صاحب, آپ کو یہی یاد کرانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ پیک لائن ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اس سٹیٹمنٹ نے عمران خان صاحب کی جو کیمپین ہے اس کو کہتے ہیں نا کہ مزید بڑھاوا دیا ہے, کیونکہ ہر جلسے میں وہ یہ چلاتے رہے کہ دیکھو دیکھو مجھے مہنگائی کی وجہ سے یا مجھے پرفارمنس کی وجہ سے نہیں نکالا, مجھے تو اس وجہ سے نکالا کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ بھائی میں اپنا آرمی چیف لے آؤں گا. اب مدعا یہ ہے
کہ یہ جو آپ نے اس وقت بیان دیا کیا واقعی میں یہ سچ تھا یا پھر آپ لوگ نئی نئی حکومت میں آئے تھے اور ظاہر سی بات ہے ڈر تھا کیونکہ اس ٹائم پر جنرل فیض تو جنرل تھے, انہوں نے اس کے بعد ارلی ریٹائرمنٹ لی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ سعادت حاصل ہوئی آرمی چیف لگانے کی, یہ ڈر میں بیان دیا گیا تھا, فلو میں دے دیا گیا بیان, یا واقعی یہ حقیقت ہے اور آپ اس پہ ابھی بھی قائم ہیں؟ جی, جس طرح قوم کا بڑا حصہ حالیہ چند مہینے پہلے آنے والے سیلاب کو بھول چکا ہے, وہ بھول گئے ہیں کہ کس قسم کا فاشزم کا سامنا ہم نے کیا ہے, خاص طور پر مسلم لیگ نون نے 2017 سے لے کر جب ہمارے لیڈر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, اور جس بھیانک طریقے سے 2018 کے الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران, الیکشن کے بعد وہ پورا جو انتخابی عمل تھا اس کو رگ کیا گیا, دھاندلی کی گئی, اور اس کے بعد سے جس قسم کا فاشزم کا ہم نے سامنا کیا کہ ہمارے تمام لیڈروں کو وہ سارے کیسز جو بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے عدالت میں ان کو اس میں ڈالا گیا, تو یہ ایک حقیقت ہے. پاکستان عمران خان کا جو فاشزم تھا وہ ایک حقیقت. اب ہم بھول جائیں گے آج شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں تو وہ شاید ہوا ہی نہیں, لیکن وہ ہوا تھا, اور اس سارے جو فاشزم کا کھیل تھا عمران خان کا, اس کے پیچھے جو انہیں اداروں کی سپورٹ حاصل تھی وہ بھی ایک حصہ تھا. تو لہٰذا ہمارا جو مقصد اس وقت بھی تھا وہ یہی تھا, نمبر ون ایز اے سیڈ کہ خارجہ پالیسی کی تباہی ہو چکی تھی, دوسرا پاکستان کی اکانومی, اور تیسرا یہ تھا کہ ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ہمیں اس وقت ایکشن نہ کیا تو 2023 کا جو انتخاب ہے وہ غالباً 2018 سے بھی بدتر ہوگا, اور ایک اور 2018 کا انتخاب نہ صرف ہم بطور سیاسی جماعتیں بلکہ پاکستان کی جمہوریت اور آئین ایک اور اس طرح کا انتخاب برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. اور جب ہمارے پاس دیکھیں آج جو حکومت میں جماعتیں ہیں سب, ہم 68% ووٹوں کے نمائندہ ہیں. 2018 کے دھاندلی زدہ انتخابات کے باوجود ہم 68% ووٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی ہمیں اپنا پہلا موقع ملا کہ ہم عمران خان کو نکال کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو 2023 کا الیکشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوگا, قوم کی خارجہ پالیسی کو سنبھالا دیں, معیشت کو سنبھالا دیں, تو ہم نے وہ ایکٹ کیا. اس سے فرق کیا پڑا؟ کیا فرق پڑا اس سے فائدہ آپ کو کیا ہوا اور عوام کو کیا ہوا؟ سچویشن تو ابھی بھی وہی ہے. اب جنرل فیض نہیں ہے, چلے لیٹس بی ویری آنیسٹ, کھل کر بات کر لیتے ہیں. جنرل فیض اب نہیں ہے. اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو کون جیتے گا؟ خرم دستگیر صاحب, آپ لوگوں کی جو پرفارمنس ہے آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کی بیڈ گورننس کا جو ووٹ ہے وہ عمران خان کو مل جائے گا. کیا سچویشن بدلی؟ جی دیکھیے, پاکستان کے عوام ہم چاہتے یہی ہیں کہ جب بھی انتخاب ہو وہ کسی ادارے کی غیر آئینی مداخلت کے بغیر ہو. پاکستان کے عوام جو فیصلہ کریں اگر عدم مداخلت کی صورت میں تو وہ ہمیں قبول ہوگا, اور انشاءاللہ جو اکتوبر کا انتخاب ہوگا پلینگ فیلڈ ہمارے لیے نہیں ہے, ہم سب کے لیے ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, بشمول اس فاشسٹ جماعت کو جسے عمران خان جس کی سربراہی فرما رہے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے ان کے پاس بھی لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, کیونکہ جمہوریت اور آئین کا تقاضا یہی ہے کہ پاکستان کے عوام جس کو ووٹ بیلٹ باکس میں ڈالیں وہی ووٹ باہر آئے. 2018 میں یہ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے اس قسم کی بدترین تباہی اس ملک میں آئی ہے, معیشت کی, خارجہ پالیسی کی, جمہوریت کی, وفاقیت کی. تو یہ جو سارے کرائسس ہیں ان سے نکلنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں 12 اگست تک, اور 12 اکتوبر 2023 سے پہلے انتخابات ہو جائیں. جو انشاءاللہ ہماری امید جو چینج آئے گا, جو چینج آ چکا ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ 2023 کے انتخابات جو ہیں وہ غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں گے اور صاف اور شفاف ہوں گے. خرم دستگیر صاحب, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. میرے ابھی سوالات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, ابھی بہت آپ لوگ کو جواب دینے ہیں, بڑی دیر کے بعد آپ نے وقت نکالا ہے, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے دیگر سوالات اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, اینڈ اسٹل وی آر ویری مچ ان کانورسیشن ود انجینئر خرم دستگیر, جو کہ وفاقی وزیر ہے توانائی کے, پی ایم ایل این کے ویری ویری سینئر ممبر, اینڈ آف کورس اے ڈیموکریٹ. یہ یہاں پر آپ لوگوں کو یاد کرانا اور خرم دستگیر صاحب کو بھی یاد کرانا بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ سوالات کے سلسلے کا دوبارہ آغاز ہوا جاتا ہے. خرم دستگیر صاحب, 2018 سے 2022 تک, انٹل اینڈ انلیس شہباز شریف بیکیم دا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, تب تک
آپ نے کہا کہ بہت سے عوامل تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کرتی رہی، عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ سپورٹ لیتی رہی، جنرل فیض کا ہم نے ذکر کیا، کھل کر ذکر کیا، جنرل باجوہ صاحب کا آبویسلی اب ذکر کر لیتے ہیں، خیر اینیویز وہ بھی ریٹائر ہو صرف چکے ہیں. سپورٹ نہیں لیتے رہے، اس سپورٹ کو نہیں، میں آپ کو ایک صرف سپورٹ نہیں لی، اس سپورٹ کو اپوزیشن کو اور میڈیا کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا. تھینک یو ویری مچ فار میکنگ اٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر سر. تو اگر جنرل فیض نے اتنے برے کام کیے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کے، تو صرف اور صرف ارلی ریٹائرمنٹ، کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ خرم دستگیر صاحب، کیوں آپ لوگ حکومت میں آ کر کے ڈر کے حکومت کر رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی کوئی پریشر ہے؟ کیوں ڈر کس سے لگتا ہے؟ کیوں پھر ہو کر کارروائی نہیں ہو پاتی ہے؟ جی امید اور توقع یہی ہے کہ 2023 کے انتخابات کے بعد جو انشاءاللہ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں کامیاب ہوگی، اس میں یہ توانائی ہوگی کہ وہ اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی اور سٹاک ٹیکنگ کر سکیں. آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ بڑی بیوقوفی ہے، لیکن ایک سابق ڈکٹیٹر کو عدالت میں ہم ہی لے کر گئے تھے 2013 میں، جس کی شاید ہمیں پھر سزا بھی ملی دھرنے کی صورت میں اور پھر 2017 کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں. لیکن یہ جو بھاری پتھر ہے یہ ہمیشہ نواز شریف اور ان کی جماعت نے اٹھائے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ جو بہت ہی خاردار راستہ ہے سول ملٹری ریلیشنز کا، بہرحال ہم اس پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ دھندلائے گا نہیں، اور ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے آئین کے ابتدائیہ میں کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، یہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش ہماری جاری ہے اور جاری رہے گی. اچھا، اس کا ایک آسان طریقہ ہے اور وہ سوال بھی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو خطرناک قسم کی پلاننگ ہے وہ حکومت جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی ہے. وہ پلاننگ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی، لیکن ایک طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں. جنرل باجوہ صاحب بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا، باجوہ صاحب اس کو اپنی ٹرولنگ سمجھتے ہیں. وہ مختلف ذریعوں سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر میں نے 5% باتیں بھی بتا دیں تو بہت برا ہوگا. تو آغاز پھر یہاں سے ہی کر لیجئے کہ ملک کا وزیر اعظم جو کہ اس ٹائم پہ عمران خان تھا، وہ آرمی چیف سے کیسے مدد لے سکتا ہے. اینڈ وین دس تھنگ از آن ریکارڈ، عارف الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنرل باجوہ نے سینٹ کے انتخاب میں اور انتخابات میں عمران خان کی مدد کی، تو پھر شروعات یہاں سے کر لیجئے، یہ تو زیادہ آسان کام ہے. جی، لیکن ایک ایسی حکومت جو اس کے پاس اب 8 ماہ سے بھی کم ہیں اپنی آئینی مدت میں، اس وقت یہ کام شروع نہیں کیا جا سکتا جب ہمارے سامنے معیشت کی بحالی، خارجہ پالیسی کی مرمت کرنی ہے، لٹرلی ریپیئر کرنی ہے، اور سیلاب زدگان کا ایک بہت بڑا معاملہ درپیش ہے. اور ریسنٹلی عمران خان کی ایک اور زہریلی وراثت جو ہے اس نے سر اٹھا دیا ہے دہشت گردی کی صورت میں. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ہماری تمام توانائی اس وقت لے رہی ہیں اور توجہ بھی لے رہی ہیں. لیکن یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو شاہد عباسی صاحب ایک بڑی اچھی تجویز دے چکے ہیں کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے ذریعے، جو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی عوام کی مدد سے، تو یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں یہ ساری باتیں باہر آئیں گی. یہ اب زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اتنا آئینی جمہوریت کا جو تروڑ مڑوڑ ہے اس کی سزا ہم نے بھگت لی ہے، اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ 75 سال گزرنے کے بعد ہماری آئندہ نسلیں اس تروڑ موڑ کا شکار نہیں ہوں گی. چلیے جی، میں تو صرف امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آئندہ نسلیں اس کا شکار نہ ہو. لیکن عمران خان کا ایک اور خطرناک پلان ہے، میں آپ کو سنوا دیتی ہوں کہ وہ کرپشن کے معاملات کو لے کر کے اور ابھی بھی اداروں سے کیا توقعات لگائے بیٹھے ہیں. ذرا سنوائیے جی. خرم دستگیر صاحب، اپوزیشن میں بھی بیٹھ کے آپ لوگ کو آئیڈیاز دے رہے ہیں. ISI کو لگا دیجئے کرپشن ڈھونڈنے میں، تو شروعات پھر توشہ خانہ سے کرا دیجئے کہ آپ لوگ کے پاس ویسے بھی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جی، فاشسٹ کے جھوٹ پر کسی بھی طرح اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اپنے 4 سالہ دور حکومت میں انہوں نے اس پر خود عمل نہیں کیا. یہ سب جھوٹ ہے اور لغو ہے کہ جی اربوں ڈالر پڑے ہیں اور ایسے ہیں. بھئی آپ نکال لیتے، آپ کے پاس آپ نے ہر قسم کے حربے آزمائے ہیں. 56 ارب روپے آپ نے جو ہیں وہ ایک ٹائکون کے جو پاکستان کے عوام کی امانت تھی آپ نے ان کو پکڑا دیے. تو آپ نے تو اپنے بہت سارے جواب دینے ہیں. اور میں یہی پھر کہوں گا کہ ہمارے اور عمران خان کی جو تنقید ہے اس میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے کہ نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ غیر آئینی کردار نہیں ہونا چاہیے اداروں کا.
عمران خان یہ کہتا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنا غیر آئینی قدم کیوں نہیں اٹھا رہے, وہ ایسے معاملات میں کیوں نہیں اندر آ رہے, وہ کیوں نہیں ان کو پکڑ رہے. تو یہ جو بنیادی فرق ہے, ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ آئین کے مطابق ہے, جبکہ عمران خان اپنے فاشسٹ اور آمرانہ جو ان کا ایجنڈا ہے اس پر کارآمد ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہوگا ود ون اینڈ اونلی خرم دستگیر صاحب. ول بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. ہم گفتگو کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب سے, وفاقی وزیر توانائی ہیں, پی ایم ایل این کے سپر سینئر ممبر ہیں. بہت بہت شکریہ خرم صاحب بنے رہنے کے لیے شو میں. بس آخری راؤنڈ ہے اور آخری دو چھوٹے چھوٹے سوالات. جو بھی کوئی سینئر ممبر پی ایم ایل این کا آتا ہے, میں اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے ان سے یہ سوال ضرور پوچھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں. آپ سے بھی میں یہ سوال پوچھوں گی. 3 دن پہلے میں نے ڈار صاحب سے بھی پوچھا تھا, لیکن اب 3 دن کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے, تو میں یہ ضرور پوچھوں گی آپ سے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر جو حکومت اور جو سیاست ہے نا, وہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے گرد گھوم رہی ہے, اور نواز شریف اور ان کی فیملی لندن میں ہے. نواز شریف پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جی, جیسے ہی وہ اس وقت اپنے معالجوں کے ساتھ حتمی کنسلٹیشن کر رہے ہیں, جیسے ان کو گو ہیڈ ملے گا پھر وہ پاکستان کی تیاری شروع کریں گے. اس میں یہاں کچھ قانونی معاملات بھی ہیں, انہیں بھی سیدھا کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی آمد میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. لیکن اب اس میں زیادہ دیر نہیں ہے, اور تمام پارٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ پارٹی کے سربراہ بھی اور پارٹی کی جو ہم کہتے ہیں گائیڈنگ لائٹ, جو شخص ہمیں وہ روشنی دیتا ہے جس کی طرف ہمیں جانا ہے, تو وہ محمد نواز شریف ہی ہیں. تو وہ انشاءاللہ یہاں آئیں گے اور پارٹی کی قیادت بھی کریں گے. یہ تو خرم دستگیر صاحب ہم کب سے سن رہے ہیں. جب میں بھی لندن گئی تھی, میں نے بھی ان سے ملاقات کی, تب وہ مجھے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم بہت جلد آئیں گے. یہ ہم کافی دیر سے سن رہے ہیں, لیکن دس از دا بیسٹ ٹائم یا ہائی ٹائم. اگر اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ میں واپس آ کر کے عدالتی معاملات پر ریلیف نہیں لے سکتے تو پھر کب آئیں گے؟ when is going to be the perfect time for him to come? جی, وہ ہماری طرف سے تو ایک مستقل درخواست ان کے لیے موجود ہے تاکہ پارٹی کو ایک ہمہ وقت, چونکہ وزیر اعظم کے پاس بہت سارے مسائل ہیں عوام کے جنہیں انہیں ہر روز اس پر توجہ دے کر حل کرنا ہے, تو پارٹی کے اور عوام کی گائیڈنس بھی, اور حقیقت یہ ہے کہ محمد نواز شریف امید ہیں پاکستان کے عوام کے لیے, تو ان کا ہم سب کی یہ استدعا ہے کہ وہ جلد از جلد آئیں, اور اسی لیے کوئی حتمی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی, لیکن انشاءاللہ وہ بہت جلد پاکستان میں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ خرم دستگیر صاحب, وفاقی وزیر توانائی, آپ کے وقت کے لیے. اس دعا اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. آل دا ویری بیسٹ ٹو یو اینڈ آل دا ویری بیسٹ ٹو دا نیشن آف پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.